22वें सूरतुल शूरा, सूरतुल ज़ुखरुफ, दुखान और जासिया का मुख्तसर खुलासा शहजाद अहमद सदीकी साहब हमारे सामने रखेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज नमाज तरावी में सूरा हामीम सजदा की आयत 47 ta 54 ये मुकम्मल की गई और इनके साथ सूरा शूरा, सूरा ज़ुखरुफ, सूरा दुखान और सूरा जासिया मुकम्मल पढ़ी गई। इंशाअल्लाह आज इनका खुलासा और तफहीम पेश की जाएगी। पहले सूरा हामीम सजदा की आखिरी 7 आयत का खुलासा और तफहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अक्मामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदअु इल्ला बिइल्मिहि वयौम युनादीहिम ऐना शुरकाई क़ालू आज़न्नका मा मिन्ना मिन शहीद वदल्ल अन्हुम मा कानू यदऊन मिन क़ब्ल वज़न्नु मा लहुम मिन महीज़। कल की जो तरावीह के इख्तिताम पर मुहतरम डॉक्टर ज़ाहिद राई साहब ने जो इख्तितामी हिस्सा उसका हमारे सामने रखा, उससे पहले शिर्क का रद्द किया गया और उसके बाद किताबुल्लाह की हक़ानियत बयान की गई, इसकी सदाकत बयान की गई कि ये एक महफूज किताब है जो कि मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। इस किताब में ईमान लाने वालों के लिए हिदायत है, शिफा है, और जो ईमान ना लाएं उनके लिए इसमें अंधापन। और फिर आज की जो आयत इंशाल्लाह आज हम इसको मुकम्मल करेंगे, इसकी आखिरी आयत, इसमें फरमाया गया कि लोगों, क़यामत का इल्म तो बस अल्लाह ही के पास है। क़यामत का दिन हकीकतों के आखिरी ज़हूर का दिन होगा। जब वो दिन आएगा तो तमाम झूठी बुनियादें ढह पड़ेंगी जिन पर लोगों ने मौजूदा दुनिया में अपनी जिंदगियों को खड़ा कर रखा है। उनके सब झूठे माबूदान उनसे गुम हो जाएंगे और लोग जान लेंगे कि उनके लिए सिवाय अल्लाह के कोई जाए पनाह नहीं। अजीज साथियों, जो मुसीबत का लम्हा होता है वो इंसान के लिए दर हकीकत अपनी दरियाफ्त का लम्हा होता है। जब इंसान मुसीबत में होता है, सब अकड़ भूल जाता है और फिर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता है। अल्लाह जब उसकी मुसीबत टाल देता है तो इंसान की खुद सरी जो है वो वापस पलट आती है। जो नेमतें उसको हासिल होती हैं वो उन्हें अपनी तदबीर का नतीजा समझने लग जाता है, अपनी लियाकत का नतीजा समझने लग जाता है और वही समझता है कि गोया जिंदगी बस यही जिंदगी है, इसके बाद ना तो दोबारा उठाया जाएगा और ना ही अल्लाह की अदालत में पेश होना है। और फिर जो दुनिया में अल्लाह ने उसको आसूदा हाली अता की, उसकी वजह से वो इस गलतफहमी में पड़ जाता है कि जब मेरा हाल दुनिया में इतना अच्छा है, अगर कोई अगली दुनिया भी हुई तो वहां भी मेरा हाल अच्छा ही होगा। तो कुरान तवज्जो दिलाता है कि अपनी गलतफहमियों से बाहर आ जाओ। जो कुरान की दावत है इस पर बड़ी संजीदगी से गौर करो। जो खौल तुमने जिद का, अनानियत का, हसद का अपने ऊपर चढ़ा रखा है, उससे बाहर निकल आओ, वरना तुम्हारा अंजाम तबाहकुन होगा। बाकी रहा तुम्हारी निशानियों का मुतालिबा, तो जान लो को वो वक्त भी करीब आन ही लगा है जब मक्का के अतराफ में भी और खुद मक्का में
حتیٰ کہ قریش کے اندر بھی اس دین کی حقانیت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ تم خود سے پکارنے پر مجبور ہوگے کہ بے شک قرآن برحق ہے، یقیناً اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ سورہ شورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلاصہ و تفہیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی پیغام آپ کو بھی دے کر بھیجا گیا ہے جو آپ سے پہلے انبیاء بنی نوع انسان تک پہنچاتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ نیا نہیں ہے، در حقیقت جو اس کا انکار کر رہے ہیں یہ انکار کرنے والوں کی طبیعت کا اپنا فساد ہے۔ تمہارے رب کی بارگاہ بہت بلند ہے، اس کی ہستی بہت عظیم ہے، اور جن فرشتوں کو یہ اس کی خدائی میں شریک کرتے ہیں وہ فرشتے اس کی خشیت سے، اس کی ہیبت سے لرزاں ترساں ہمیشہ ہم وقت اس کی تسبیح میں، اس کی تحمید تحلیل میں لگے رہتے ہیں۔ تو جان لو کہ بخشنے والی اور رحم کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام تو بس انتباہ کرنا ہے، ان کو ان کے انجام سے آگاہ کرنا ہے۔ بس آپ مکہ اور اس کے اطراف میں جو لوگ ہیں انہیں اس دن کے آنے سے متنبع کر دیجئے جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر ان کے اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کے رب کو یہ بات پسند نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی ہدایت پر مجبور کرے، بلکہ اس نے لوگوں کو دنیا میں اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی عقل، اپنی بصیرت سے کام لیں اور اس کی رحمت کے امیدوار بنے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ کارساز صرف اللہ کی ذات ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی بھی ہے اور ہماری موت بھی۔ کل کائنات کا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی متصرف ہے۔ ہم نے تمام پیغمبروں کو یہی دین دے کر بھیجا کہ اس ہدایت کے ساتھ کہ اس کو قائم کرو اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ ہم ہدایت انہی کو دیتے ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ بات واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین متن کے اعتبار سے آج بھی محفوظ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ محفوظ نہیں ہے، محفوظ امت نہیں ہے، ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے۔ امت کے لیے آج بھی یہ امکان کھلا ہے کہ جو نئی نئی چیزیں ہیں ان کو اپنی توجہات کا مرکز بنائیں، اپنی تشریحات، اپنی تعبیرات ان کے ذریعے دین میں تبدیلی کریں اور پھر ایک دین کو کئی دین بنا کر رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سوچ امت کو بدعات سے بچائے، آفائے نفس سے بچائے، ہمیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہونے سے محفوظ رکھے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، قیامت کے لیے وہی جلدی مچاتے ہیں جن کا اس پر یقین نہ ہو۔ کیا جب کہ وہ وقت قریب ہی آن لگا ہو؟ تمہارا رب بڑا کریم ہے، وہ عذاب لانے میں جلدی نہیں کرتا، لیکن یہ بھی مت بھولو کہ وہ قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے، کوئی بھی اس کی گرفت سے ہرگز باہر نہیں۔ جلدی کی ضرورت تو اسے پیش آتی ہے جس کو اندیشہ ہو کہ شکار اس سے قابو سے نکل جائے گا۔ اس کی شان کریمی دیکھیے کہ اس نے اپنے رزق کے دروازے کسی پر بند نہیں کیے۔ دنیا کے طلبگار کو بھی اپنی مشیت کے مطابق دنیا عطا کرتا ہے، اور جو آخرت کا طلبگار ہو اس کو اپنے فضل سے دنیا کے اسباب بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں اس کو بہترین رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں،
دین میں ان لوگوں کے افکار سے بچو، ان کے عقائد سے دور رہو جنہوں نے اپنے نظریات گھڑ لیے ہیں، اپنے فلسفے طے کر لیے، جنہوں نے اخلاق کے، تہذیب کے اپنے معیارات بنا لیے ہیں، جو معاشرت میں، سیاست میں، حکومت میں، عدالت میں اپنے بنائے ہوئے قوانین کو، اپنے بنائے ہوئے ضابطوں کو لاگو کرتے ہیں۔ یاد رکھو، شریعت وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی ہے۔ بس زندگی کے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اسی میں دنیا کی فوج ہے اور اسی میں آخرت کی فلاح ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان یہ اترانے کی چیز نہیں ہے، یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ سب عارضی زندگی کا عارضی سامان ہے۔ فکر کرنی ہے تو سامان آخرت کی فکر کرو، جو کہیں بہتر ہے اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ انہی کو حاصل ہوتا ہے جو تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کبائر سے دور رہتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں، غصے کے بجائے تحمل سے، تواضع سے کام لیتے ہیں، اپنے رب کے آگے جھکے جھکے رہتے ہیں، اجتماعی معاملات طے کرنے کا وقت آئے تو وہاں مشاورت کے ساتھ ان معاملات کو طے کرتے ہیں، ضرورت مندوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، جارحیت کے بجائے ظلم کو رفع کرنے کی حد تک اسے روکتے ہیں، اشتعال انگیزی کے بجائے لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی پر ظلم کیا جائے تو اس کو بقدر ظلم انتقام لینے کی، بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اگر قدرت رکھنے کے باوجود بندہ صبر سے کام لے، درگزر سے کام لے، تو یہ بہت عظیمت، بلکہ عظیمت کے اعلیٰ ترین درجات میں سے ہے۔ اور پھر جو کوئی اللہ کے قانون کی زد میں آ جائے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ لوگوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کے احکامات مان لو، جب انجام سامنے آ گیا تو پھر ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہو جائیں گے۔ تمہارا کیا حال ہے کہ جب ہم تمہیں اپنی رحمت سے، اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو تم اتراتے ہو، پکڑنے لگ جاتے ہو، اور کل جب انجام سامنے آئے گا تو پھر بجھ کے رہ جاؤ گے۔ تو یاد رکھو، کائنات میں ہر طرح کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے، خواہ وہ زمین کا، آسمان کا نظام چلانا ہو یا کسی انسان کو اولاد عطا کرنی ہو۔ تم جو کچھ پاتے ہو اللہ کے دیے سے پاتے ہو، اور اسے پورا اختیار ہے، جب چاہے وہ اپنی نعمت کو واپس لے سکتا ہے۔ کسی بشر کا یہ درجہ نہیں ہے کہ اللہ عز و جل سے روبرو بات کرے۔ اللہ اپنا پیغام پیغمبر کی زبان سے بذریعہ وحی جاری فرماتا ہے، اور یہ وہ پیغام ہوتا ہے جو نبی پہلے نہیں جانتا۔ وحی کے نور سے نبی کا سینہ جگمگا اٹھتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی مخلوق کے لیے مینارہ نور بن جاتا ہے۔ پھر اس مینارہ نور کی روشنی سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو سیراب فرماتا ہے کہ جان لو تمام معاملات اسی مالک ارض و سما کی طرف پلٹائے جاتے ہیں۔ سورہ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلاصہ و تفہیم۔ یہ بزرگ و برتر اور حکمت سے لبریز کتاب ہم نے تمہاری اپنی زبان میں نازل کی تاکہ تم براہ راست اس سے فیض حاصل کر سکو۔ اس کتاب کا ماخذ ام الکتاب ہے، یعنی لوح محفوظ، جس سے تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں اخذ کی گئی ہیں۔
اگرچہ تم اس کتاب کی بلند و برتر حیثیت کی کتاب کی تکذیب کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، ناقدری کے مرتکب ہو رہے ہو، لیکن در حقیقت تم اس کتاب کے ساتھ نہیں اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو۔ لیکن ہماری رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ تمہیں اصلاح کا پورا پورا موقع دیا جائے۔ یہ تو تم تسلیم کرتے ہو کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہم نے پیدا کیا، اس کے باوجود ہماری مخلوقات ہی میں سے کچھ کو ہماری ذات کا جز بنا دیتے ہو، الوہیت میں شامل کر دیتے ہو۔ کیا ہی احسان فراموش ہو تم لوگ، جس چیز سے خود بیزار ہو کر جسے اپنے لیے باعث ننگ سمجھتے ہو وہ اللہ کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی بیٹیاں، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو جب بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو غم سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا سا رہنے لگ جاتا ہے، اور پھر تم خود ہی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، اور پھر یہ تہمت بھی اللہ ہی پر رکھتے ہو کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کی یعنی فرشتوں کی کبھی پوجا نہ کرتے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ تم ڈھیل پر غور نہیں کرتے جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ تم لوگ تو بس باپ دادا کے غلط رستوں پر آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہو، حالانکہ تمہارے آبا اجداد کا اصل راستہ تو وہ تھا جس کی طرف تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے تمہاری رہنمائی کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ یہ تھا کہ انسان کا معبود صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا تمام کے تمام معبودان باطل ہیں، بے حقیقت ہے۔ شرک ہی کی بنا پر انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا اور تمام دنیا انہیں موحد کے طور پر جانتی ہے۔ تمہاری کمظرفی تو یہاں تک ہے کہ نبوت جیسی رحمت کو بھی تم مال اور زر سے تولتے ہو۔ تمہیں کیا معلوم کہ مکہ اور طائف والوں میں کون سے ایسے مرتبے والے ہیں جنہیں رسالت کا عہدہ دیا جا سکے؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ رسالت کے لائق کون ہے اور کون نہیں۔ ذرا غور کرو، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس نشانیاں دے کر بھیجا، انہوں نے فرعون کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، عصا اور ید بیضا کا معجزہ دکھایا، تو فرعونیوں نے، اس کے درباریوں نے معجزات کو جادو جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو اپنے سے کم تر جانا اور ان کا مذاق اڑایا۔ تو جب وہ دلیل سے اور تنبیہ سے بھی نہ مانے تو پھر ہمارے عذاب نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ ایک بات یاد رہے کہ تمام معبودان باطل اور ان کے پوجنے والے سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس بات پر یہ آپ سے کج بحثی کر رہے ہیں کہ ہمارے معبودان میں تو فرشتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عزیر علیہ السلام بھی شامل ہیں، تو کیا وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں جائیں گے؟ تو انہیں بتا دیجئے کہ ان ہستیوں نے کبھی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، مشرکوں نے خود سے انہیں الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ انبیاء نے ہمیشہ ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی اطاعت کی طرف بلایا کہ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ بس تباہی ان سب کے لیے جنہوں نے شرک جیسا ظلم عظیم کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ اپنی بے فکری کا انجام بہت جلد دیکھ لیں گے۔ وہ دن بس آیا ہی چاہتا ہے جس دن سب دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ اس دن سب دوست، مددگار، قوم، قبیلہ، شرکاء، شفعاء، یہ سب کے سب ایک دوسرے کو سخت ملامت کر رہے ہوں گے، لیکن متقین کو خوشخبری پہنچے کہ وہ خوف سے، حزن سے بچا کر
दारुल-इब्तिला से निकाल कर बेहतरीन नेमतों वाले बागात में दाखिल कर दिए जाएंगे। इनके बरक्स नाफरमानों को हमेशा का अजाब होगा, जान का लागू जो कभी टाला ना जा सकेगा, ना ही उसमें कोई तकफीफ, कोई कमी की जाएगी। इनके लिए कोई मफहूम सा भी सहारा ना होगा। अपनी मायूसियों में ये घिरे होंगे, जहन्नुम के दरोगे से फरियाद करेंगे कि अगर हमारे लिए किसी रहम की कुछ भी गुंजाइश नहीं है तो अपने रब से हमारे लिए ये दरखास्त कर दो कि वो हमें मौत ही दे दे। जवाब मिलेगा कि अब तुम्हें हमेशा हमेशा इसी हाल में रहना होगा। कोई मौत जो मायूसी का आखिरी सहारा है, ये उस सहूलत से भी महरूम होंगे। और जान लीजिए ये है बेबसी की इंतहा। काश ये दुनिया की जिंदगी में इस हकीकत को पा लें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ही यका तन्हा तमाम चीजों का खालिक है और वही अकेला इस सारी कायनात का मालिक है, मुदब्बिर है, हुक्मरान है। ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का मोहताज है, ना कारोबार सल्तनत में उसे किसी की मुआवनत की जरूरत है, ना उसे कोई शरीक कार चाहिए। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे दरगुजर कीजिए, अनकरीब सब हकीकत इन पर खुल जाएगी। सूरा अद-दुखान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुलासा व तफहीम। ये खुली निशानियों वाली किताब कोई हंसी मस्खरी की चीज नहीं है। ये कुरान अल्लाह अज़्ज़ व जल की इंतहाई हिकमत का एक हिस्सा है ताकि तुम्हें तुम्हारे अंजाम से बाखबर कर दिया जाए। कहीं कल को तुम ये ना कह सको कि तुमको तो बगैर इंतबाह के ही धर लिया गया। ए उम्मत मुस्लिमा के लोगों, तुम भी सुन लो, ये कुरान का नज़ूल इत्मामे हुज्जत है और जब किसी कौम पर हुज्जत तमाम कर दी जाती है तो फिर इस कौम को मोहलत नहीं दी जाती। अब हर शख्स का फर्ज है कि वो जो कदम भी उठाए बहुत सोच समझ कर उठाए कि अब उसके सामने एक फैसला कुन मरहला है। उठाया हुआ ये कदम उसे अबदी बादशाहत की तरफ भी ले जा सकता है या अबदी हलाकत में भी डाल सकता है। तुम्हारा रब आसमानों, जमीन और तमाम मौजूदात का मालिक है, खालिक है। वही है जो तुम्हारी जिंदगी का और वही है जो तुम्हारी मौत का फैसला करता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस होश रबा चीज की तरफ से शक में पड़े हुए हैं, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। इन्हें यकीन जब आएगा जब अजाब का ताजियाना एक खौफनाक धुएं की शक्ल में आसमान से उतरेगा और इन पर बरस जाएगा। ये एक इंतहाई गिरफ्त होगी जिससे कोई मुनकर हक फरार ना पाएगा। याद रखो, किसी कौम की तरफ रसूल का भेजा जाना भी उस कौम की आजमाइश होता है। ए मुश्रिकीन मक्का, तुम भी फिरौन की तरह सख्त पकड़ में आ सकते हो। हमने फिरौन को उसके लश्कर समेत गर्क कर दिया था और बनी इसराइल को उसके जुल्म से निजात अता फरमाई थी। ये कुरैश बड़े जोम से दावा करते हैं कि क़यामत का तो महज एक हवा खड़ा किया हुआ है। इन्हें जान लेना चाहिए कि दुनिया की मौत असल मौत नहीं, इसके बाद एक जिंदगी है। और ये कहते हैं कि दुनिया की मौत ही असल मौत है और इसके बाद ना कोई जिंदगी है और ना कोई मजीद मौत। क्या इन्होंने अपने पड़ोस में कौम तुब्बा की हलाकत से कोई सबक नहीं सीखा? वो इनसे मादी शान और शौकत में, अकल की सलाहियतों में कहीं आगे बढ़े हुए थे। याद रखो कि इस कायनात की एक एक चीज को बामकसद पैदा किया गया है। कैसे मुमकिन है कि एक इंतहाई बामानी तख्लीक इंतहाई बेमानी अंदाज में खत्म कर दी जाए? यकीनन एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल
عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، اور وہ دن کامل عدل کے ظہور کا دن ہوگا۔ بس اس دن بڑے بڑے عزت داروں کی ضیافت زقوم سے کی جائے گی، جس کا مزہ پگھلی ہوئی دھات، پیپ، لہو اور تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا۔ ان کے برعکس قیامت کے ماننے اور اس کی تیاری کرنے والے بہترین جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، جہاں وہ ہر قسم کے خوف و ہراس سے، ہر قسم کی تکلیف و عذاب سے بالکل مامون ہوں گے۔ زندگی کی ہر آسائش ان کو دستیاب ہوگی، اور اس دن سب سے بڑی کامیابی جہنم سے بچنا ہی ہوگا۔ بس جو کوئی دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کا انجام جاننا چاہتا ہے تو اس کتاب یعنی قرآن مجید کو وہ بہت آسان پائے گا۔ سورہ الجاثیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلاصہ و تفہیم۔ یہ عظیم الشان کتاب عزت و عظمت کے مالک شہنشاہ کی طرف سے ہے، جس کا کوئی حکم، جس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اسی کی اطاعت کرو، اسی کی بندگی کرو۔ کائنات کا سب انتظام، سب انصرام ایک حکمت کے تحت ایک مقررہ وقت تک کے لیے طے کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ رات اور دن کے آنے جانے میں، بارش سے آثار زندگی کے نمودار ہونے میں، ہواؤں کی گردش میں، ان سب میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، اس کی نازل کردہ آیات کا انکار کرے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس رب کریم نے ساری کائنات کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، بس تم اس کے نہ شکر نہ بن۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات اور اللہ کے قوانین، یہ اس کا مجموعہ ہوتی۔ جس قوم کو کتاب دی جائے اسے حکومت بھی عطا ہوتی ہے تاکہ اللہ کے قوانین کا نفاذ کر سکے، اللہ کے قوانین، اللہ کے احکامات کو لاگو کیا جا سکے۔ لیکن جب قوم اللہ کے احکامات و قوانین کو ان سے غفلت برتتی ہے، ان کو پس پش ڈال دیتی ہے، تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ حکومت زمین کی چھین لیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جو سلوک کیا گیا اس کی بنا پر بنی اسرائیل سے بھی نبوت چھین لی گئی، انہیں لعنت زدہ قرار دے دیا گیا۔ اے امت محمدیہ، تمہیں خیر امت کہہ کر یہ ذمہ داری تمہیں عطا کی گئی ہے کہ قرآن کے احکامات اپنی ذات پر بھی نافذ کرو اور قرآن کے پیغام تمام بنی نوع انسان تک پہنچاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جان لو کہ اللہ کی سنت سب قوموں کے لیے ایک سی ہے، ہر کوئی اپنی جزا اور سزا کو پا کر رہے گا۔ کیا ہی بدبختی ہے کہ اللہ کسی کو دین کی روشنی دکھائے اور وہ اس کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جائے، بدعات کے پیچھے چلنے لگ جائے، تو پھر اللہ بھی اس کو اس کے حال پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ منکرین قیامت کا یہ احمقانہ مطالبہ ہے کہ اگر قیامت کا آنا اور مردوں کا دوبارہ اٹھا کھڑے کیا جانا اگر یہ حق ہے تو ذرا ہمارے باپ دادا کو تو زندہ کر کے دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ تو گردش ایام ہے جو ہمیں موت دیتی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اصل میں یہ قیامت کا حساب کتاب کے تصور کو، اس تصور ان کو قیامت کو اور یہ اللہ کے حضور بھی اپنی مادر پدر آزادی میں بہت بڑی رکاوٹ تصور کرتے، جبکہ قیامت اس کائنات کے خالق کی حکمت
اس کی ربوبیت، اس کے عدل کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ اگر قیامت ظہور میں نہ آئے تو یہ دنیا ایک کھلنڈرے کا کھیل بن کر رہ جاتی ہے۔ بس قیامت آ کر رہے گی اور اس دن یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور جہنم کے تصور سے یہ لرزاں ہوں گے۔ بس قیامت اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ برحق ہے، اور یہ منکرین قیامت اب اس چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا کہ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ پیغمبروں کی باتوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ بس اب جہنم میں خوب چیخو چلاؤ، آج ہم تمہیں نظر انداز کیے دیتے ہیں، اب بلاؤ، اب پکارو اپنے شرکاء کو، اپنے شفعاء کو، جمع کر لو اپنے جتھے کو، اور دیکھو کہ کون تمہارے کس کام آ سکتا ہے۔ بس آج کھل گیا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو غالب ہے، مقتدر ہے، جس کی گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ وہی حکیم ہے، وہی دانا ہے جو لوگوں کو ایک خاص مدت تک مہلت دیتا ہے۔ وہی عادل ہے جو قیامت کے روز ہر ایک کو اس کے کیے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کا مکمل فہم عطا فرمائے، ہمیں آخرت کا بھرپور یقین عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، روز آخرت جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔